सबा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रशीदा आपी ने बातों के दरमियान अचानक कहा तो सबा एक लम्हे के लिए चुप हो गई। फिर बेबसी से बोली, आप जानती तो हैं मेरी मजबूरी रशीदा आपी। मैं तो खुद नौकरी करके वहाज का हाथ बटाना चाहती हूँ, मगर क्या? अली ने मेरे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं, उसे कहाँ छोड़ूं? कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आपको पता है, ना तो ससुराल में कोई ऐसा घर है और ना ही मायके में भाभियाँ मेरे बच्चे की चंद घंटों के लिए देखभाल की जिम्मेदारी ले सकती हैं। 1.5 साल के बच्चों को तो स्कूल में भी नहीं दाखिल कराया जा सकता। सबा ने बेबस लहजे में अपनी मजबूरी को बयान किया तो रशीदा आपी हाँ में सर हिलाने लगी। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उनकी आंखें चमक उठीं। तो तुम उसे किसी चाइल्ड केयर सेंटर में भी दाखिल करा सकती हो? क्या मतलब? सबा ताज्जुब से उनका मुंह तकने लगी। रशीदा आपी पुरजोश लहजे में बोली, हाँ सबा, आजकल तो जगह जगह बेबी केयर सेंटर खुल गए हैं। बहुत आसानी हो गई है, तो मज़े से किसी भी सेंटर में जो घर के करीब हो अली को छोड़ सकती हो। फिर तुम अपनी जॉब पर चली जाना, वापसी में उसे ले लेना। वो लोग बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। हैरत की बात है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये तो मैंने सुना था कि बाहर के मुल्कों में इस तरह की सहूलियात मिलती हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी इतने चाइल्ड सेंटर खुल गए हैं, ये तो मुझे आज ही मालूम हुआ है। ये तो मेरे लिए नई खबर है। अरे भाई, हमारा मुल्क अब बहुत तरक्की कर रहा है, लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। अब न सिर्फ चाइल्ड केयर सेंटर बल्कि ओल्ड होम्स पे भी काफ़ी तादाद में काम किया जा रहा है। इसलिए तो कह रही हूँ, अपने हुनर को जंग न लगाओ और फौरी तौर पर कहीं जाकर जॉब कर लो। इतनी महंगाई में सिर्फ एक तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। मुझे तो हैरत है कि तुम सिर्फ मियाँ की तनख्वाह में घर किस तरह चला लेती हो। मैं तो हमज़ा की तनख्वाह में जब तक अपनी सैलरी शामिल ना कर लूँ, अखराजात कंट्रोल में ही नहीं आते। ये तो मेरा दिल ही जानता है कि किस तरह घर का खर्च चलाना पड़ता है। 1000 बार दिल मारना पड़ता है, हज़ारों बार अपनी ज़रूरतें रोकनी पड़ती हैं। सबा ने एक गहरी सांस ली। उसे सोचों में मुब्तला करके रशीदा बाजी तो अपने घर चली गई, मगर उसके दिमाग में नौकरी का एक नया चिराग जला गई। मैं ठीक ठाक पैसे कमा तो रहा हूँ, फिर भला तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वहाँ गौर से सबा की तरफ देखते हुए बोला, इतनी महंगाई के दौर में एक आदमी की कमाई में गुजारा होना मुश्किल है वहाज। ये तो मेरी ही हिम्मत थी जो इतने दिनों से घर चला रही थी, मगर अब बहुत मुश्किल है। सबा ने बहुत सोचे हुए जवाबात में से एक जवाब दिया, कोई काम नामुमकिन नहीं होता। अपने खर्चे कंट्रोल कर लो, ज़रूरियात कम करो, गुज़र हो जाएगी। वहाज का लहजा सख्त था। आप क्यों नहीं समझते हो वहाज? वक्त के तकाज़ों को ना समझने वाले पीछे रह जाते हैं। मुझे अपने और अपने बच्चों की खातिर घर से बाहर कदम निकालना ही होगा। वैसे भी मैंने इतने सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, वो आखिर किस दिन काम आएंगे? मेरी दोस्त का ब्यूटी पार्लर है, उसमें बतौर ब्यूटिशियन ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा रशीदा आपी जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ भी जॉब मिल सकती है। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में BSc किया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे रास्ते की रुकावट ना बने। मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। आपके साथ मिलकर अच्छे दिनों के लिए जद्दोजहद करनी है। एक जज्बाती सी तकरीर करके वो खामोश हो गई ताकि वो वहाज के रद्द अमल का अंदाज़ा कर सके। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाज थोड़ा नरम पड़ा, मगर ज़्यादा नहीं। देखो, मैं रुकावट नहीं डाल रहा। मैं औरतों के काम करने के हक़ में हूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती घर में बांध कर नहीं रखूँगा, मगर हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस मसले का अच्छा पहलू तुमने बताया है। बेशक तुम्हारी जॉब से हम अली के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकते हैं, जो मेरी अकेले की तनख्वाह से नामुमकिन है। मगर अली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। उसे कहाँ छोड़ोगी तुम? कौन देखभाल करेगा इसकी? रशीदा आप ही बता रही थी कि जगह जगह चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं। अली को मैं जाते हुए वहाँ छोड़ दिया करूँगी और आते हुए ले लिया करूँगी। वहाँ ट्रेंड लेडीज़ होती हैं, वहाँ पर और भी अली के हम उम्र बच्चे होंगे। अली का भी थोड़ा माहौल चेंज होगा। माँ बाप से अलग रहने से खुद एतमादी पैदा होगी। इसे खुद से जुदा करके तुम इस पर जुल्म करोगी सबा। वहाज ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। ये किताबी बातें ना करें। आप बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं,
اور وہ بچے بالکل نارمل رہتے ہیں، بلکہ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اور کچھ عرصے بعد علی کو اسکول بھی تو جانا ہوگا۔ ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اسکول کا وقت تھوڑا لمبا ہے۔ چلو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو، وہاج نے تھکے تھکے انداز میں کہا تو صبا پھول کی طرح کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ وہاج، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ یہ سب کچھ میں آپ کے لیے اور علی کے لیے، گھر کے لیے ہی تو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے علی کو بڑا آدمی بنانا ہے اور اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑیں گی۔ وہاج نے اس کی بات سمجھے بغیر بے دھیانی کے عالم میں ہاں میں ہاں کی اور قریب پڑا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ رشیدہ آپی نے اگلے ہی دن صبا کو چائلڈ کیئر سینٹر کا پتہ بتا دیا جو ان کے علاقے میں ہی تھا۔ انہیں ساتھ لے کر جب صبا وہاں پہنچی تو 1 سال کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے بچے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ایک فیشنیبل اور خوش اخلاق سی خاتون نے استقبال کیا اور اس اکیڈمی کے فائدے رولز کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچے ہوم ورک کر رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے اور کچھ جو نیو ایڈمیشنز تھے چلا چلا کر رو رہے تھے، جنہیں نوجوان لڑکیاں ٹرینڈ کر رہی تھیں، بڑے ہنرمندی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ صبا وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوئی۔ کچھ رشیدہ آپی کی باتوں کا کمال تھا جو اس پر اثر کر گیا تھا کہ اس نے علی کے لیے بیبی کیئر سینٹر کا انتخاب کیا۔ زندگی کا ایک نیا رخ صبا کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی جاب نہیں کی تھی اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کبھی گھر سے باہر نکلی تھی۔ شادی سے پہلے تو بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک ہی محدود تھی۔ اس کی شاپنگ بھی زیادہ تر امی ہی کرتی تھیں۔ شادی کے بعد بھی شاپنگ کی ذمہ داری وہاج نے اٹھا لی یا کبھی دونوں اکٹھے بازار چلے جاتے، مگر اب نوکریوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑی تو دن میں تارے نظر آ گئے۔ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکول میں جہاں وہ سمجھتی تھی اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے گا، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ بہت قاعدے قانون تھے، زیادہ تر مایوسی ہی ملتی، اور اگر کہیں جاب مل بھی جاتی تو سیلری اتنی کم ہوتی کہ وہ خود انکار کر دیتی۔ ہر جگہ تجربہ مانگا جاتا تھا اور تجربے کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر کار رشیدہ آپی نے اس معاملے میں بھی مدد کی اور انہوں نے اپنے ہی اسکول میں کسی نہ کسی طرح اسے فزکس پڑھانے کے لیے لگوا دیا۔ حالانکہ ان کے اسکول میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا اور شروع میں تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، مگر یہاں تنخواہ اچھی دی جاتی تھی اور تجربہ کار لڑکیوں کو ہی ملازمت دی جاتی تھی۔ رشیدہ آپی کے تعلقات نہ ہوتے تو صبا یہاں جاب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صبا کو اسکول کی ایوننگ شفٹ میں ملازمت ملی تھی۔ شروع میں تو یہ ایوننگ شفٹ کوئی مسئلہ نہ بنی، بلکہ اس سے صبا کو کافی سہولت رہتی۔ وہ اپنا کھانا آرام سے تیار کر لیتی، گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتی، پھر علی کو بیبی کیئر سینٹر چھوڑتے ہوئے اسکول کی راہ پکڑتی۔ واپسی میں پہلے علی کو لیتی اور پھر گھر آتی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب علی اسکول جانے لگا تو یہ ایوننگ شفٹ صبا کو بہت کھلنے لگی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں مارننگ شفٹ میں ہوتی تو علی مجھ سے صرف 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے دور رہتا، بیبی کیئر سینٹر کا خرچ بھی بچتا اور بچے کو ماں کی جدائی بھی نہ برداشت کرنی پڑتی۔ اس نے ایک دن رشیدہ آپی سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، بیکار کی باتیں نہ کرو، صبح کی شفٹ میں ٹیچر 2 بجے تک اپنے گھر پہنچتی ہیں اور علی کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے، گاڑی والا اسے 12:30 بجے تک گھر پہنچا دیتا ہے، تو وہ کہاں رہے گا اتنی دیر؟ تمہارے لیے تو مارننگ شفٹ مسئلہ بن جائے گی، ایوننگ میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر صبح میں مجھے کسی اسکول میں جاب مل گئی تو 2-3 گھنٹے میں زارا کے پاس پارلر میں دے دیا کروں گی، صبا نے کہا۔ ارے بہن، تم انسان ہو، کچھ دیر آرام کے لیے بھی رکھو، گھر کے بھی دیگر کام ہوتے ہیں، ایسا بھی کیا کہ عورت خود کو مشین ہی بنا لے؟ میرا خیال ہے کہ عورت کے لیے ایک نوکری کرنا ہی بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر یہاں تمہیں ٹھیک ٹھاک سیلری مل رہی ہے، زارا 2-3 گھنٹے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے گی، تو اتنے سے پیسے کے لیے اپنی صحت کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں 2 جگہ جاب کرنے کی، رشیدہ آپی نے سمجھایا تو صبا نے خاموش ہو گئی۔ زندگی اس نئے روٹین کی عادی ہو گئی۔ پرائیویٹ اسکول والی جتنی تنخواہ دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ کام لیتے تھے
اور وہ اکثر کام گھر لے آتی اور دیر رات تک کبھی کاپیاں چیک کرتی تو کبھی چارٹس بنا رہی ہوتی۔ وہاج سے بھی تعلق بس رسمی سا رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو ان دونوں میں رسمی سی بات چیت کی بھی نوبت نہ آتی اور وہاج اس کے فری ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ صبا کو اب اکثر وہ فراغت کے دن یاد آتے جب وہ مزے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ 2-3 گھنٹے میں فرصت مل جاتی، گھر شیشے کی طرح چمکتا اور علی بھی بے حد خوش رہتا اور صحت مند تھا۔ اب نہ صرف وہ کمزور ہو گیا تھا بلکہ صبا کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگ گیا تھا اور ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رہنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی۔ وہاج نے تو ایک بار نرمی سے اس کی حالت کا احساس دلا کر نوکری چھوڑنے کے لیے بھی کہا، مگر اب تو وہ صرف وہاج کی نوکری میں بسر کرنے کا تصور سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ نہیں وہاج، علی کی پڑھائی کے خرچے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر اگر ہم اسے انجینئر بنائیں گے تو انجینئرنگ کی تعلیم کے تو بے انتہا اخراجات ہوتے ہیں، ہم کیسے افورڈ کریں گے؟ اب اپنی تنخواہ میں سے 2 کمیٹیاں ڈال رہی ہوں، اس طرح کم سے کم کچھ بچت تو ہو رہی ہے۔ صبا نے صاف انکار کر دیا۔ وہاج کی خواہش تھی کہ علی کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ اور پیدا ہوتا، علی کا بھائی یا بہن۔ وہ بیٹی کے خواہش مند تھے، مگر صبا ابھی دوسرا بچہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی اگر پہلے بچے کی طرح دوسرا بھی آپریشن سے ہوا تو کیا ہوگا، میں کم سے کم 2 ماہ کے لیے گھر میں اسیر ہو جاؤں گی۔ اسکول والے تو اتنے دن کی چھٹیوں میں کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے اور پھر کمیٹی کے پیسے کہاں سے بھرے جائیں گے، وہ سوچتی اور دل چاہنے کے باوجود وہاج کی خواہش کو رد کر دیتی۔ ابھی نہیں، کچھ ایسی بات وہ وہاج اور خود کو ایک ساتھ تسلی دیتی۔ علی 10 برس کا ہو گیا، اب چائلڈ کیئر سینٹر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آرام سے گھر میں تنہا کھیل سکتا تھا، پھر کتابیں پڑھتا رہتا یا پھر سو جاتا۔ صبا کی محنت کی پورے خاندان میں دھوم تھی۔ اس نے نہ صرف اسکول میں پڑھایا بلکہ دن رات ایک کر کے پرائیویٹ طور پر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور جس اسکول میں وہ بطور ایک جونیئر ٹیچر رکھی گئی تھی اب وہاں کی ضرورت بن گئی۔ اس کی تنخواہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ کر دیا گیا تھا۔ خاندان کی سب عورتوں کے لیے صبا ایک مثال تھی۔ وہ روشنی کا ایک ایسا مینار بن گئی کہ جس نے اپنی محنت سے اپنے بیٹے کے راستے میں آنے والے تمام اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا تھا۔ اب تو وہاج بھی اعتراف کرتے تھے کہ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے صبا نے لاجواب قربانیاں دی ہیں۔ اس نے رات دن محنت کر کے بینک میں ایک معقول رقم جمع کر دی تھی۔ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے چکر میں اس نے دوسرے بچے کی خواہش کو بھی ٹال دیا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی اسے ایک ہی اولاد کی خوشی دکھانا منظور تھا، ورنہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو جسے دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ علی وہاج اور صبا کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اب تو وہ انجینئر بن چکا تھا۔ صبا کے ایک بڑے خواب نے اپنی تعبیر کو پا لیا تھا۔ اب وہ ایک سکسیسفل بیٹے کی ماں تھی۔ نوجوان لڑکیاں اس کے ارد گرد پروانوں کی طرح چکر لگاتیں۔ لڑکیوں والے گھروں میں سے اسے سر آنکھوں پر جگہ دی جاتی اور خوب خاطر توجہ کی جاتی۔ صبا اس قدر دانی اور محبت کے پیچھے جذبے اور خواہش کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی علی کے سر پر صحرا سجانے کے لیے بے چین تھی، اور اب تو اس سے پہلے کی طرح گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ بہت تھک جاتی تھی۔ اس کے کان گھر میں چھائی خاموشی میں کسی کھنکتی ہوئی ہنسی کو سننے کے لیے بے چینی سے منتظر تھے۔ لیکن جب اس نے علی سے اس بارے میں بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اسے اپنے آفس میں کوئی کولیگ وغیرہ پسند ہو تو وہ صاف طور پر بتا دے، صبا اور وہاج دونوں ہی علی کی پسند کو مقدم رکھنا چاہتے تھے۔ امی، آپ میرے لیے اپنی پسند کی کوئی لڑکی لے آئیں، بس اس نے گریجویشن کیا ہو، لیکن گھریلو ہونی چاہیے، مجھے الٹرا ماڈل قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میرے لیے مڈل کلاس گھرانے سے کوئی لڑکی لے کر آئیں جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کو بھی خوش رکھ سکے۔ علی نے بے حد پرسکون لہجے سے کہا تھا۔ صبا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ علی کا فیصلہ اس کی تعلیم اور تربیت کی گواہی دے رہا تھا۔ صبا نے بہت سی لڑکیاں دیکھنے کے بعد اس نے ایک ہیرے جیسی لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ تانیہ بہت خوبصورت تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔
اسی سال اس نے BSc میں فرسٹ کلاس حاصل کی اور ان دنوں کمپیوٹر کورس مکمل کر رہی تھی۔ توقع کے مطابق علی کا رشتہ تانیہ کے والدین نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ بے حد دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ بہو گھر میں لا کر صبا کے تو پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے، مگر کبھی کبھی وہ سب نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے یا چاہتا ہے۔ پہلے بچے کی آمد کے ساتھ ہی تانیہ کو یہ گھر بہت تنگ محسوس ہونے لگا۔ رات دن اس کے نئے گھر کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجبور ہو کر علی نے یہ مسئلہ ماں باپ کے سامنے رکھا اور صبا دل تھام کر بیٹے کی شکل دیکھتی رہی۔ دیکھو بیٹا، تانیہ الگ ہونا چاہتی ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ جب دلوں میں جگہ باقی نہ رہے تو بہتر یہی ہے کہ جگہ تبدیل کر لی جائے۔ اس کی بات مان لو وہاج نے نظر کا چشمہ اتار کر اپنے قریب رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، لیکن میں آپ کو امی کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ علی پریشان تھا۔ بیٹے ابھی بھی ہم اکیلے ہی رہتے ہیں، تم آفس سے آ کر ایک ذرا 10 منٹ ہمارے پاس بیٹھتے ہو، پھر کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہو۔ تانیہ عریب کو اوپر اپنے پاس ہی رکھتی ہے۔ اللہ تمہارے ابا کی تندرستی قائم رکھے، مجھے ان کا سہارا ہی بہت ہے۔ بہت مشکل سے صبا یہ کہہ پائی تھی۔ اس کا گلا بولنے کے لیے ساتھ نہیں دے رہا تھا، زبان خشک ہو رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جاؤ علی، جو تانیہ کی خواہش ہے وہی کرو۔ ماں باپ تو ویسے بھی چراغ سحری ہیں، اب بجھے کہ تب بجھیں، زندگی تمہیں اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ بس اتنی عنایت کرنا کہ اپنی ماں کے پاس آفس سے روز آ جایا کرنا اور گھر یہیں کہیں قریب ہی لینا، تاکہ ہم لوگ جب بھی چاہیں تم سے اپنے پوتے عریب سے ملنے آ سکیں۔ وہاج نے کہا تو علی نے محبت سے وہاج کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، آپ نے مجھے ایک ذہنی ٹینشن سے نکال دیا۔ یو آر گریٹ۔ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل آپ کے گھر کے پاس میں ہی مکان یا فلیٹ ڈھونڈ دوں گا۔ آپ کا اور امی کا جب جی چاہے اپنے بیٹے کے گھر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آفس سے بھی سیدھا یہیں آیا کروں گا اور امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ اور ہاں، اتوار کو کھانا ہم سب اکٹھا کھائیں گے، امی کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ یہ تو بڑی اچھی پلاننگ ہے۔ صبا خوش ہو گئی، اور یہ صرف پلاننگ ہی نہ تھی بلکہ علی نے اس پر پورا عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ گھر سے دور ضرور ہو گئے تھے، مگر صبا کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے دور جا کر اس کے زیادہ قریب ہو گیا۔ علی روز آفس سے آ کر پہلے ماں باپ کے حضور حاضری دیتا اور بیٹھا باتیں کرتا رہتا، بلکہ کبھی کبھی تو وہاج کو ہی اسے ٹوکنا پڑتا، بیٹا تمہیں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر جاؤ، تانیہ انتظار کر رہی ہوگی۔ دن رات اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ تبھی ایک دن صبا عریب کی یاد میں بے چین اسکول سے واپسی پر علی کے فلیٹ جا پہنچی۔ عریب کی کشش اکثر اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ عریب اپنے کمرے میں ڈھیر سارے کھلونے سجا کر کھیل رہا تھا۔ تانیہ کچن میں تھی، دروازہ اسی نے آ کر کھولا تھا۔ صرف سرسری دعا سلام کر کے وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی، لیکن صبا نے اس 1 منٹ میں محسوس کیا کہ تانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور موڈ خراب ہے۔ صبا سیدھی عریب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دادی کو دیکھ کر کھل اٹھا اور دوڑ کر ان کی گود میں جا بیٹھا۔ 5-10 منٹ کے بعد تانیہ کھانے کے لیے پوچھنے کمرے میں آئی تو صبا سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے تانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، بیٹا تم مجھے ماں سمجھو یا نہ سمجھو، میرے لیے تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہاری خاموشی اور اداسی مجھے ہلا رہی ہے۔ مناسب سمجھو تو مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتا دو۔ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے؟ صبا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تانیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ امی، آپ نے ساری زندگی سروس کی، ابھی بھی کر رہی ہیں، کیا پڑھی لکھی خواتین کو جاب کرنا بری بات ہے؟ نہیں بیٹا، بالکل نہیں، صبا نے فوری طور پر کہا۔ میں نے تو خود نوکری کر کر کے گھر بنایا ہے، اپنے میاں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی۔ تانیہ رہا سی ہو گئی۔
قریب اب سال بھر کا ہو گیا، میں اسے 3-4 گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتی ہوں آپ کے گھر یا کسی اچھے سے بیبی کیئر سینٹر میں؟ آپ کو معلوم ہے میں نے کمپیوٹر کورس کر رکھا ہے، مجھے ایک کمپیوٹر اکیڈمی سے بہت اچھی آفر آئی ہے، گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مگر علی کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ علی عورتوں کی جاب کے خلاف کیوں ہیں، جبکہ وہ خود پڑھے لکھے ہیں اور ایجوکیٹڈ والدین کی اولاد ہیں، اور پھر بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، تانیہ نے نہایت دکھ سے کہا۔ صبا کے چہرے پر تعصب اور حیرت کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے بیٹا۔ صبا سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی نگاہ میں اس بات میں کوئی حرج نہ تھا کہ تانیہ جاب کر لے، وہ تو سمجھتی تھی کہ گھر بنانے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت کو اپنی زندگی، اپنی ڈگری، اپنا ذہن گھر میں بیٹھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کا میدان میں اترنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں تانیہ، میں علی سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، مجھے یقین ہے میری بات کو وہ نہیں ٹالے گا۔ تھوڑی دیر وہاں رک کر صبا اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ علی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی۔ علی مکمل طور پر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم تانیہ کو جاب کی اجازت نہیں دے رہے ہو اور اس کی نوکری کے خلاف ہو۔ جی ہاں، تانیہ کے ہی نہیں بلکہ ان تمام خواتین کی نوکری کے خلاف ہوں جو شوق یا محض وقت گزارنے کے لیے نوکری کر رہی ہیں، علی نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے جواب پہلے سے ہی سوچ رکھا ہو۔ صبا نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایک پڑھے لکھے گھرانے کے بیٹے ہو، خود بھی ہائی ایجوکیٹڈ ہو، پھر یہ جہالت کی بات تم نے سوچی کیوں؟ وہ اپنے لہجے میں اتر آنے والے دکھ کو نہ چھپا سکی۔ وہ آج بھی حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امی، عورت کے لیے سب سے مقدم و محرم جذبہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، علی نے نرم لہجے میں کہا۔ بے شک مجھے اس سے انکار نہیں، مگر تانیہ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے تو اسے استعمال کرنے کا اسے پورا حق ہے۔ وہ تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے بیٹا۔ مجھے اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے امی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر میں کام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بچے پہ تو ضرور فرق پڑے گا۔ کہاں رہے گا اتنی دیر قریب؟ کہیں بھی رہ سکتا ہے بیٹا، میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے صبح میں اسکول ہوتی ہوں اور وہاں سے واپسی پر اتنی تھک جاتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا میرے بس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، تانیہ کوئی قریبی بیبی کیئر سینٹر جوائن کر سکتی ہے۔ تم شاید بھول گئے ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ تم بہت چھوٹے سے تھے تب میں تمہیں بیبی کیئر والوں کے حوالے کر کے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ صبا کے سامنے گزرا ہوا ایک لمحہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کبھی نہیں بھولا امی، اور تانیہ کو جاب کی اجازت نہ دینے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں وہاں پر ایک ایک پل کیسے کاٹتا تھا آپ کے بنا۔ کیا؟ یہ بات سن کر صبا ٹھٹک کر رہ گئی۔ علی کا وجود ہی تو تھا کہ جس کی خاطر وہ سکھ کے آرام کے ایک ایک لمحے کو ٹھکراتی رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر شک سا ہوا۔ نہیں علی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب کچھ میں نے علی کی خاطر ہی تو کیا ہے۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے خواب، بہت سی خواہشیں مار دی تھی۔ وقت سے پہلے ہی تھکان اوڑھ کر بالوں میں چاندی کے تار سجا لیے، اور جس کی وجہ سے سب کچھ کیا، وہی مجھے الزام دے رہا ہے۔ تو کیا علی اسے قربانی نہیں سمجھتا جو میں نے اسکور گھر کو بنانے کے لیے دی؟ صبا کے دماغ کے تار ہل گئے۔ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے بڑی امید سے کہا، کیوں بیٹا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈال کر غلطی کی تھی؟ میں نے تمہارے لیے اس گھر کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ بے شک تمہاری دیکھ بھال میں اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکی، مگر وہاں کے سینٹر میں بھی تمہارا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی ٹیچرز تمہیں کتنا پیار کرتی تھیں، یہ تم جانتے ہی ہو، بالکل ایک ماں کی طرح۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری شخصیت میں کوئی کمی ہے، تم ایک کامیاب انسان ہو۔ صبا نے بڑی امید سے علی کی طرف دیکھا، جیسا وہ ابھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے گا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ علی کے چہرے پر پھیلی چٹانوں جیسی سختی قائم رہی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، ماں، یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا مکمل ہوں۔
میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا مکمل انسان نہیں بننے دوں گا۔ بے شک چائلڈ کیئر سینٹر میں ماں جیسا پیار ہوتا ہے، مگر ماں نہیں ہوتی، ماں کا لمس نہیں ہوتا۔ علی کی آواز میں ایک ایسا قرب تھا کہ صبا اور وحاش دونوں ہی اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ علی کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔